बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आयशा नाज और ख़बर यह है कि सिपा सलार आज 5 रोज़ा दौरे अमरीका मुकम्मल कर रहे हैं और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी पाक जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं और सिविलियन ताल्लुकात हैं एक सफ़े पर होने की बात एक बार फिर दोहराई है। हमारी ये कोशिश थी कि इसी पर गुफ्तगू होती, लेकिन जैसे सबातिक तगय्युर को है ज़माने में तो एक खबर आई तमाम खबरों को रौनती हुई और वो ये कि दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस फैसलाबाद में ब्यूरो ऑफिस पर हमला किया गया है दस्ती बम से, जिसके नतीजे में नुकसान हुआ है। लेकिन ये खबर हमें एक बार फिर तशवीश में मुब्तला कर गई है, ना सिर्फ हमें बल्कि तमाम सहाफती हलकों को। हारून रशीद साहब, वाकया ये नया नहीं है, लेकिन क्या इसके पसे पर्दा पैगाम भी नया नहीं? नहीं, वही पैगाम है जो लोग अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। रोज़नामा दुनिया में ऐसी तो कोई चीज़ छपती नहीं है, किसी को हदफ नहीं किया जाता, कोई फिरका वारियत नहीं है, कोई हमें कभी इस तरह का थ्रेट मिला नहीं है, कोई मसला मौजूद नहीं है। जो लोग मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं वो बड़ी जगहों पे, अब किसी ज़माने में आईएसआई का हेड दफातर, GHQ और फ़िज़ाइया के और बहरिया के दफातर उनका हदफ होते थे, तो अब इसी तरह के सॉफ्ट टारगेट्स पे जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसमें पैगाम तो बहरहाल मीडिया के लिए तो है, इसलिए कि मीडिया ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ बड़ी डट के जंग लड़ी है, अगरचे वो किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के उसके ख़िलाफ़ तो नहीं है या किसी ख़ास लीडर के ख़िलाफ़, लेकिन एक मैसेज है मीडिया के लिए जो बार बार दिया जाता है कि अगर आप इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ लिखेंगे, बात करेंगे तो आपको टारगेट बनाया जाएगा। मगर ये कोई मीडिया इससे बाज तो नहीं आ सकता। फ़र्ज कीजिए कोई एक अदारा जो है उसको आप खौफज़दा करने में कामयाब हो जाए, मेरा नहीं ख्याल हो सकते हैं, तो दूसरे अदारे हैं। मीडिया जब आज़ाद हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उसको इस तरह कंटेन हुकूमतें नहीं कर सकती, अफवाज नहीं कर सकती, तो कोई टेररिस्ट ग्रुप क्या करेगा उसको। अच्छा, दुनिया न्यूज़ की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, दीगर मीडिया हाउसेस कहीं ना कहीं झुकाव या रुझान रखते हैं, एक तरफ उनका झुकाव नजर आता है, लेकिन दुनिया न्यूज़ गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कभी किसी को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया, बल्कि गैर जानिबदार और मुक्तदर हल्के जिसकी कदर करते हैं। क्या यही कसूर है दुनिया न्यूज़ का? देखिए, बात यह है कि दुनिया न्यूज़ ने पिछले कुछ अरसे में जिस तरह अपनी यानी हमारी कुव्वत जो है, दुनिया न्यूज़ की कुव्वत जो है वो तो अवाम है जो हमें देखते हैं, जो इस पर यकीन रखते हैं और दुनिया अखबार को पढ़ते हैं। देखिए, हमारा तो हमने तो बैलेंस्ड रिपोर्टिंग की और सख्त तरीन हालात में भी जब बिल्कुल लोग हिजाम का शिकार हो जाते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से दुनिया न्यूज़ कभी हिजाम का शिकार नहीं होता। तो इस हिजानी कैफियत में से निकल के अलबत्ता एक बात है कि हम हक और सच की बात कहने से डरते नहीं हैं। जो फैक्ट है वो दिखाने से हमें कोई रोकता नहीं है और ना हम किसी खौफज़दा हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह का एक हमला, ये हमला जो है नो डाउट जैसे हारून साहब कह रहे हैं हमें डराने के लिए है, लेकिन बात तो ये है कि क्या हम डर गए हैं? हम डरे नहीं हैं। हम हक की बात पहले भी करते रहे थे, इंशाअल्लाह अब ज्यादा जोरों शोर से करेंगे। हम पहले भी सच दिखाते रहे थे, इंशाअल्लाह अब ज्यादा जोरों शोर से दिखाएंगे। हम पहले भी किसी से नहीं डरते थे, इंशाअल्लाह अब भी किसी से नहीं डरेंगे। जी हाँ, कलम और कैमरे से ये जहाज जारी रहेगा। लेकिन हुकूमत का क्या किरदार देखा अभी तक जितने भी वाकयात हुए? देखिए, हुकूमत जो है वो तो जाहिर है वो जो कुछ कर सकती है वो करेगी भी, और खासतौर पर जब मीडिया का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर सवालात भी ज्यादा उठते हैं, ये एक इंटरनेशनल खबर भी बनती है, तो इसलिए हुकूमत को थोड़ी सी तेज कदमी तो दिखाएगी। अभी भी पुलिस के लोग बहुत सारे हमारी जो इंतजामिया उसके साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन अहम तरीन बात है कि हम ऐसे लोगों का सुराग लगाएं और उनको पकड़ के कैफे किरदार तक पहुंचाएं। ये हुकूमत जितनी जल्दी कर सकेगी उतने ही मेरा ख्याल है कि तमाम लोग मीडिया में खुद को महफूज समझेंगे। बिल्कुल, इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों का भी किरदार बनता है ताकि आइंदा इस नौइयत के वाकयात की हौसला शिकनी हो सके। ताहम मालूमात तक रसाई हर फर्द का हक है और टीम दुनिया उन तक ये मालूमात पहुंचाने का फर्ज गैर जानिबदारी से निभाती रहेगी। यह हमारा पैगाम है शिद्दत पसंदों के नाम। अगर बात कर ले मुल्की हालात की, आलमी मंजरनामे पर तो पेरिस वाक़े की हलचल है, बाज गश्त है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इसी इस्ना में अमरीका का दौरा आज मुकम्मल कर रहे हैं। बहुत सी अहम मुलाकातें उन्होंने की। हारून रशीद साहब, आप क्या देख रहे हैं इस दौरे से? आर्मी चीफ ने क्या हासिल किया? देखिए, बहुत जो गलत फहमियाँ थी वो खुद दूर हो गई हैं। एक तो यहाँ स्पेकुलेशन करने वालों ने कहा कि वो कोई जा रहे ऐसे मौके पे कि तो उनको बरतरफ कर दिया जाएगा, जनरल मुशर्रफ वाला मामला होगा। कोई मकाना सी बात थी,
اس لیے کہ کوئی اس طرح کی کشیدگی نہیں ہے، پرسیپشن کا اختلاف ہے ملٹری لیڈرشپ میں اور سول لیڈرشپ میں، اور وہ واضح ہے کن چیزوں پہ ہے، انہوں نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے واضح بھی کر دیا، مگر کوئی کشیدگی نہیں ہے، نفرت کی فضا نہیں ہے، نہ فوج حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے، نہ حکومت جنرل راحیل شریف کو برطرف کرنا چاہتی ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، یہ کچھ ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور ویسٹرن میڈیا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جیسے کوئی صحیفہ ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام پہ بڑا پریشر آئے گا۔ آپ ذرا مائنیوٹلی اس پہ غور کریں، فرض کر لیجئے کہ کوئی آرمی چیف اس پہ اگری کر لے کہ ایٹمی پروگرام کو کنٹین کیا جائے گا، کہ آرمی اس کو قبول کر لے گی؟ یہ پاکستانی قوم کا کسی بھی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر ایٹمی پروگرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میری معلومات کے مطابق ابھی بہت تفصیل تو معلوم نہیں ہوئی مگر میں نے کافی متعلقہ لوگوں سے بات کی، اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو سرسری بات ہوئی۔ دیکھیے انڈیا کا مسئلہ ہے، امریکہ کا مسئلہ نہیں، امریکہ کو کیا ہمارے ایٹمی پروگرام سے تھریٹ ہے، ویسٹ کو کیا تھریٹ ہے؟ اسرائیلی لابی ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، اس کی وجوہات معلوم ہیں، لیکن اس پہ نہیں بات زیادہ تر ہوئی افغانستان پہ، اور اس بات پہ ہوئی اصل میں فوکس جو نقطہ جس پہ سب سے زیادہ فوکس امریکیوں نے بھی کیا، جنرل راحیل شریف نے بھی کیا، اس خطے میں امن کیسے ہو سکتا ہے، اسی میں انہوں نے کشمیر کی بات بھی کی کہ کس طرح ٹیررزم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اب دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ زمانے گزر گئے جب کہا جاتا تھا کہ آپ دوہری گیم کھیلتے ہیں۔ پاکستان نے ضرب عزم سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، کوئی سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا گیا، کوئی روح رعایت نہیں برتی گئی، کوئی تقسیم نہیں رہی، اور اس میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی گئی، وہ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ تو یہ دورہ، اور یہ ہمارے بعض لوگ اور بھی حکومت میں بھی لوگ ہیں، چودھری نثار پوچھتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، حکومت میں لوگ ہیں جو کنفیوژن پھیلاتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے۔ اب جو سرتاج عزیز بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں، بڑے دانا آدمی ہیں، بڑا تجربہ بھی ہے ان کا، پہلے بھی وہ وزیر خارجہ رہے ہیں اور بہت فہم ہے ان کے اندر چیزوں کا، لیکن وہ اب عمر کے اس حصے پہ ہیں جہاں وہ بہت چوکس نہیں رہتے، فوکسڈ نہیں رہتے۔ بھلے انہوں نے پرسوں کہہ دیا کہ یہ تو ایک دفاعی نوعیت کا معاہدہ دورہ ہے، اور کل یہ فرما دیا سینٹ میں کہ ہم نے کوئی ثبوت نہیں فراہم کیے۔ او بھائی، ثبوت فراہم کرنے کا مرحلہ کہاں آیا ہے؟ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جب یہ ایشو ٹیک اپ کیا جائے گا تو ثبوت بھی فراہم کر دیے جائیں گے انڈیا کے خلاف ٹیررزم کے، اور ثبوت موجود ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ پھر یہ احساس ہوا کہ اگر وزیر خارجہ ہوتا تو آرمی کو اس حد تک چیف آف آرمی سٹاف کو جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جو بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے 1 گھنٹہ تک، جو شیڈول نہیں تھا، اور عام طور پہ نائب صدر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، اس وقت ویسے بھی صدر اوباما ملک سے باہر ہے تو اس ملاقات کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کامیاب دورہ ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ حکومت سے وہ مشورہ کر کے گئے ہیں، اور کیوں نہ مشورہ کر کے جاتے، ان کی ذمہ داری ہے، اور ایسی کشیدگی نہیں ہے۔ اختلاف رائے جو ہے وہ صحت مندی کی علامت ہوتی ہے اور اس سے مدد ملتی ہے۔ دیکھیں اب اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ سول اداروں کو کیسے مضبوط بنایا جائے، کیوں نیکٹا فعال نہیں ہو سکی، کیوں پولیس بہتر نہیں ہو سکی، کیوں فاٹا پہ کام نہیں ہو سکا، اور سارے لوگ وہ بات کہہ رہے ہیں۔ اختلاف تو اس بات پہ تھا کہ کیا اس طرح کا پریس ریلیز جاری کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں دونوں طرف کے دلائل دے دیے گئے، اچھی بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ کوئی یہ ایسا معاشرہ نہیں ہے جس میں ڈیبیٹ نہ ہو، میجر نیشنل ایشوز پہ بحث ہونی چاہیے، اور اس پہ ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی رائے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی طور پہ کامیاب دورہ ہے، بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کوئی نہ وہ شکایت کرنے کے لیے گئے تھے، نہ کوئی یہاں اس طرح کی کشیدگی پائی جاتی ہے، جو اختلاف رائے ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ٹھیک، اور عالمی سطح پر جو پاکستان کا موقف ہے اس دورے سے، اس کو بھی تقویت ملی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی غلط فہمی اور قیاس آرائیوں کا ازالہ بھی ہو گیا۔ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ جو معاملہ ہے زیر غور وہ ہے آرمی چیف کا دورہ امریکہ۔ حبیب اکرم صاحب، آرمی چیف آپریشن ضرب عزم ملک کے اندر ملک کے باہر امور پر ایک گرفت رکھنے کے سبب امریکہ اور یورپی ممالک میں ایک زیرک اور دانا جنرل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اب کی بار بھی وہی امور تھے، بھارت، کشمیر اور افغانستان، لیکن آرمی چیف گئے اور مؤثر انداز میں یہ موقف امریکی حکام کے سامنے رکھا۔ آپ سمجھتے ہیں اس دورے کے فوری بعد افغانستان اور بھارت کے رویے میں تبدیلی ہوگی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر اس دورے کو عمومی طور پہ دیکھا
دیکھا جائے تو جو سنیپ شاٹس آف دا وزٹ ہیں، یعنی وہ تصویریں جو چھپی ہیں اخبارات میں، ان کو دیکھیں تو یہ دورہ بڑا اچھا لگتا ہے. اگر اپیرنس وائز بھی اگر دیکھیں تو یہ دورہ بہت عمدہ رہا ہے کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ پینٹاگون گئے، پینٹاگون کے سارے جرنیلوں سے ملاقات کی، سینیٹر سے ملاقات کی، پھر جو بائیڈن صاحب سے ملاقات کی، نائب صدر سے. تو یس، اپیرنس کے اعتبار سے یہ دورہ بہت ہی مضبوط ہے، لیکن دورے کا جو پیمانہ ہوگا اصل وہ یہ ہے کہ جناب پالیسی نکات کیا طے پائے، وہ باتیں کیا طے پائیں. اس حوالے سے اگر دیکھیں تو دونوں فریق یعنی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی اور ادھر سے امریکن جن سے ملاقات ہوئی، سب لوگوں نے اپنے پتے جو ہیں وہ سینے کے ساتھ لگا رکھے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم براڈلی یہ تو بات کہہ سکتے ہیں افغانستان پر بات ہوئی، لیکن افغانستان پر کیا بات ہوئی، افغان حکومت کے بارے میں کیا کوئی مشترکہ پالیسی طے پائی، کیا طالبان کے بارے میں کوئی مشترکہ پالیسی طے پائی، کیا مذاکرات شروع کرنے کے حوالے سے کوئی فریم ورک طے پایا، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جب ہم بات کریں گے کہ جناب داعش، اور جب جن دنوں یہ دورہ ہو رہا تھا انہی دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پیرس کا واقعہ بھی ہوا تھا، تو داعش کا بھی ایک ایشو تھا. داعش کے حوالے سے ہم نے کیا بات کی، انہوں نے کیا بات کی، ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. کیا ہمیں کچھ مزید سہولیات ملیں گی، کیونکہ داعش سے لڑنا جو ہے وہ بھوسے میں سے سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے. کیا اس کو سرچ کرنے کے لیے کوئی ایڈوانسڈ سرچ ایکوپمنٹس ہمیں ملیں گے، کیا اس طرح کی کوئی اور ٹیکنالوجی ملے گی، کیا اور کوئی مالی امداد ملے گی، اس بارے میں ہمیں جو راوی ہیں وہ سارے خاموش ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ابھی اس کے بارے میں یہ تو اندازہ نہیں ہے کہ یعنی جو اس پیمانے پہ دورہ کتنا پورا اترتا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ چونکہ حساس امور ہیں ان کے اوپر ہم کچھ نہیں کہیں گے، تو آئندہ چند دنوں میں پھر کچھ پالیسیوں کا واضح ہونا ضروری ہوگا، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. مثال کے طور پہ کیا طالبان کے ساتھ کوئی گفتگو ہوگی؟ میری معلومات کے مطابق افغان طالبان سے کوئی رابطہ گزشتہ 6 مہینے سے ہماری نہ تو فوج کا ہے نہ حکومت کا ہے. کوئی بالکل نچلے درجے کے 2-4 رابطے ہیں جو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ تو ابھی تک روابط آگے نہیں بڑھے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی آگے بڑھ کے اور مزید داعش کے حوالے سے کیا کوئی اسٹریٹجی آپ نے، پالیسی کیا ہم نے کوئی طے کی تھی جو ہم نے ان کے ساتھ ایکسچینج کی کہ جناب افغانستان میں فلاں جگہ پہ داعش کا جو ایگزسٹنس پایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا. تو بہرحال ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ جناب یہ امور کی سطح ڈسکس ہوئے. کیا چیز طے نہیں ہے؟ ہارون رشید صاحب، شکایت تو کی گئی ہے بھارت اور افغانستان کے رویے کی. نہیں، ایک منٹ داعش کے بارے میں پالیسی طے ہے، اس میں کیا ایمبیگوٹی ہے؟ باقی ڈیٹیلز ہیں. اسی طرح جب ان کے جانے سے پہلے کیا سرائی ہو رہی تھی، یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی انہوں نے خود کہا، یہ اس کی تردید کر دی گئی ہے. اور خبریں جو چھاپ رہی تھی وہ دباؤ ڈالنے کے دورے کے دوران ایسی کوئی چیز امریکی میڈیا میں نہیں چھپی ہے. باقی اس طرح فیصلوں کا اعلان تو نہیں کیا جاتا ہے. فضا ماحول خوشگوار رہا ہے. انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا جنرل راحیل شریف نے کہ سیلف دونوں باہمی احترام پر مبنی تعلقات ہونے چاہیے. یہ بات رپورٹ ہوئی ہے پراپرلی، امریکن میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، یہاں بھی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک کامیاب دورہ ہے. آگے تو اس کی امپلیکیشن تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، امپلیکیشن تو بعد میں ہی دیکھی جاتی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اپیرنٹلی کامیاب دورہ ہے اور ورنہ کچھ پتہ نہیں کون سی چیز ہے جس میں کنفیوژن ہے. طالبان پہ انہوں نے کہا ایک منٹ یہ اور نہیں ایسے نہ دیکھیں نا، لوگوں کو مایوس نہ کیا کریں. طالبان پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حقیقت ہے یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ رابطے ہیں طالبان سے. میں ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ طالبان نہ رابطے وہ ختم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ ایک تھینکلس جاب ہے جو ہمیں کرنا ہے ہر حال میں، اس لیے کہ پاکستان افغانستان میں بڑی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا. باقی انہوں نے کہا واضح طور پر ان سے کہ اس وقت فضا سازگار نہیں ہے مذاکرات کے لیے، اس کے لیے سازگار بنانی ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں کیسے سازگار ہوگی. کابل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کرنی ہوگی، وہ ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی. وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، این ڈی ایس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی تخریب کاروں کے بعد اوقات مدد کرتی ہے. تو اس کو فضا کو بہتر بنانا ہوگا، اور اس کے لیے امریکیوں کے پاس اس کے سوا کیا آپشن ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ یہ بات کہی گئی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا اس پہ نہیں ہے انحصار، کسی دوسرے ملک سے لنک نہیں ہے. تو اور کیا چیز ہے؟ کیا وزیر اعظم کے دورہ امریکہ میں جس کی کامیابی کا بہت چرچا کیا گیا، اور ظاہر ہے وہ ویسے ساری باتیں ہوئی ناکام تو نہیں، یہی ساری باتیں ہوئی تھی کیا نہیں تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں بھی کوئی اس کے بعد
کوئی اعلانات تو نہیں، تو انہوں نے اب تو بالکل اعلان کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے. یہی کامیاب دورہ ہوتا ہے. باقی تو آپ کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے، جو آپ کی اسٹریٹجی ہے، داعش پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور امریکیوں کے لیے اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس پہ تعاون کریں. پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، ہم اس کو غیر یہی سوال ہے کہ وہ تعاون کی نوعیت کیا ہے، وہ معلوم نہیں ہے. کب تک اس کے اثرات سامنے آئیں گے؟ تعاون تو بعد میں پتہ چلے گی آبویسلی. لیکن تعاون وہ کریں گے نہیں، اور کیا کریں گے اس کے سوا؟ ہارون صاحب، یہ جو معاملات امریکہ کے سامنے رکھے گئے ہیں ایک عرصے سے ہیں، اور جب بھی پاکستانی قیادت فوجی ہو یہ سول وہاں کا دورہ کرتی ہے، امریکہ کو یاد کرواتی ہے کہ پچھلی بار یہ وعدے کیے گئے تھے، لیکن ابھی تک نہ بھارت پہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کوئی دباؤ ڈالا. ارے بھائی اس کو اس طرح جنرلائز نہ کریں. اس طرح یہ بلدیہ شیخوپورہ کے معاملات نہیں ہیں، اس کی نزاکتیں ہیں، بعض باتیں نہیں بتائی جا سکتی. یہ وعدے کیا مثلا کون سا وعدہ جو امریکیوں نے پورا نہیں، کون سا وعدہ آپ کو یاد کہ وہ خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا؟ جی وہ اپنے انٹرسٹ ہے تو کر رہا ہے نا، جو وہ اپنے نقطہ نظر سے کریں گے نا، ہمارے نقطہ نظر سے تو نہیں کریں گے. یعنی یہاں آ جائیں اور کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں وہاں پہ، یہاں پہ وہ ان کا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے آبویسلی، لیکن وہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور افغانستان میں امن ہو نہیں سکتا پاکستان کے بغیر. دیکھیں اس وقت وہ ایران کی سپورٹ بھی سیکھ کر رہے ہیں. بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کہی جا سکتی. اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں یہ. کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے بھی جی دیکھیے اصل بات یہ دوسرا اس دورے کے نتائج اب دیکھیے ذرا اس کو مقامی اعتبار سے بھی. آج یعنی جو بائیڈن صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس کے فوراً بعد، یعنی فوراً بعد نہیں، ظاہر وقت کا جو فرق ہے امریکہ میں اور پاکستان میں، اس کے نتیجے میں پھر چودھری نثار صاحب بھی سامنے آ گئے. تو اس دورے کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بھی نظریں ہیں، کیونکہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی جو ملاقاتیں ہیں، جس طرح جان کیری سے جو ملاقات ہوئی، اس میں کشمیر کا مسئلہ اس لیول پہ ڈسکس ہوا جیسے ڈپلومیٹکلی ڈسکس ہونا چاہیے. اسی طرح پھر جو بائیڈن صاحب سے جو ان کے مذاکرات ہوئے تو چودھری نثار صاحب کو بھی میرا خیال ہے تھوڑی پریشانی ہے. نہیں پریشانی، وہ تو ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ کیا سرائیاں بہت آگے چلی گئیں، ان کو الگ کر دیا جائے گا، یا فوج یہ کر ڈالے گی وہ کر ڈالے گی. جو لوگ اسلام آباد پنڈی میں ہیں اور جو چیزوں کے ساتھ کچھ رابطے میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک میڈیا بھی بعض مسائل پیدا کرتا ہے نا، ادھر ادھر کیا طرح. پھر سوشل میڈیا اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے، اس پہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال، وہ جو جس وجہ سے کیا سرائیاں ہوئی وہ سب کو معلوم ہے، اور پریس ریلیز سے قصہ شروع ہوا، پھر اس کا ایک سخت جواب دیا گیا، کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہوئیں. تو وہ باقی تو کوئی کشیدگی کا ماحول نہیں ہے، اس طرح کا ماحول نہیں ہے جیسے جنرل مشرف کے زمانے میں تھا، ان کے جانے سے پہلے کارگل کے بعد تھا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. باقی یہ جو ہے گورننس کے معاملات ہیں. بھائی دیکھیے وہاں آج چار آدمی شہید ہو گئے رینجرز کے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ خصوصی عدالتیں قائم نہیں کی گئی ہیں، تفتیش ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے، سندھ حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے. سب جانتے ہیں زرداری صاحب کا مسئلہ کیا ہے، انہیں حکومت برقرار رکھنی ہے اور کرپشن ڈٹ کے کرنی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح بلوچستان پہ اگر وقت ہوگا تو میں بات کروں گا. بلوچستان میں سٹیج سیٹ ہے حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھی اور فساد کے لیے بھی. 6 مہینے پہلے ثناء اللہ زرعی سے بات کرنی چاہیے تھی، کم از کم 3 مہینے پہلے، اگر انہیں وزارت اعلیٰ نہیں دینی ہے. اور ڈاکٹر مالک سے بھی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ ڈاکٹر مالک کی یوٹیلیٹی ختم تو نہیں ہوئی. اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے پھر بھی ان کا ایک بڑا رول ہوگا. انہی کی پارٹی میں سے وہ لوگ تھے ڈاکٹر اللہ نظر وغیرہ جنہوں نے فساد کیا. وزیر اعظم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. وزیر اعظم تو آرام سے بیٹھے ہوئے کی ایک مثال ہے. اب بریک کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کچھ ملکی معاملات کے حوالے سے، جہاں ہوا جس طرف رخ اختیار کر لیے اسی پر بات کر لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سول ملٹری تعلقات اور آرمی چیف کے دورہ امریکہ کی. چودھری نثار کا اس تناظر میں یہ کہنا ہے کہ سول ملٹری تقسیم نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں. ابھی بکرم صاحب، لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ لوگ اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ تفریق نہ صحیح، آپ اس کو کشیدگی نہ صحیح، لیکن آپ اس کو پوائنٹ آف ڈیفرنسز ضرور کہہ سکتے ہیں. اور اس میں ایک آج ڈیولپ ہونے والا جو پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے وہ ہے گلگت بلتستان کے گورنر کی تقرری. میری معلومات کے مطابق پاک فوج کی طرف سے یہ سفارش کی گئی تھی کہ آپ بریگیڈیئر مسعود نامی ایک صاحب تھے، ان کو آپ گلگت بلتستان کا گورنر لگا دیں. لیکن ہوا یہ کہ میر غضنفر صاحب جو پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ صاحب ہیں، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، ان کو گورنر لگا دیا گیا.
جو فوجی حلقے ہیں ان کے خیال میں بریگیڈیئر مسعود کی اس وجہ سے تقرری ضروری تھی کہ سی پیک چونکہ وہاں سے گزرنا ہے، اس کے سارے معاملات پہ ایک فوجی نگرانی، ایک ایسا شخص جو فوجی معاملات کو بھی سمجھتا ہو، سول معاملات کو بھی سمجھتا ہو، تو اس کو ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہاں پر صرف ایک سویلین کو لگا دیا گیا ہے جس کا فوجی پس منظر نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو سمجھنے کا. تو یہ بھی اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں یہ تھوڑی سی معاملات کو خراب کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی چنگاریوں سے دھواں اٹھتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو پھر سب کو نظر آتا ہے. ہارون صاحب آپ بھی متفق ہیں؟ نہیں یہ بہت معمولی بات ہے. وہ لگائیں نہ لگائیں ان کا اختیار ہے وزیر اعظم کا، انہیں حق ہے جس کو چاہیں لگائیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سول ادارے اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ٹیررزم میں مدد کر سکیں. آپ دیکھیے کراچی میں کیا ہو رہا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ قوت صرف کرنی پڑ رہی ہے، اور کرپشن کسی طرح رک نہیں رہی ہے، ٹیرر فنانسنگ نہیں رک رہی ہے. 50 کروڑ روپے روزانہ ہنڈی کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں، کوئی 20-25 ملین ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں. یہ کون سا کام ہے جی؟ یہ قصہ خانی بازار میں، چوک یادگار میں، وہاں پہ پشاور میں ان کو پکڑا جائے، لوگوں کو آدھے سے زیادہ افغانی ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں بلوچستان میں تو حد ہے 30-40 کروڑ روپے کے ایم پی او کو ملتے ہیں، اور کوئی منصوبہ مکمل ہوتا نہیں. ہو کیسے؟ ٹھیکیدار بے ایمان ہے، ایم پی اے بے ایمان ہے بہت سارے، اور سول سرونٹس نیچے سے لے کر اوپر بے ایمان ہے. ڈاکٹر عبد المالک کا سارا وقت گزر جاتا ہے لوگوں کو منانے میں. تو یہ جو نتیجہ نہیں نکل رہا ہے چیزوں کا، ٹیررزم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اب تک. اگر سول ادارے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے، کوشش ضرور کی ہے، مطلب پنجاب پولیس نے کوشش کی ہے، جنوبی پنجاب میں بہت سے لوگوں کو پکڑا ہے اور اسی کی وجہ سے چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں. لیکن اب پولیس جب تک آزاد نہ ہو، ایک سادہ سی بات ہے کہ بھئی آئی جی کو آپ ٹینیور پوسٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے نیچے وہ پوسٹنگ خود کرے. شہباز شریف صاحب جب خود پوسٹنگ کریں گے، قائم علی شاہ جب روز خیرپور میں ایس ایس پی بدل دیں گے، اور کئی جرائم پیشہ لوگ بھی ان کو بھی لگا دیں گے. بلوچستان میں جب پولیس کی بھرتی میں مجھے ڈاکٹر مالک نے خود کہا کہ میری جان کو آ گئے لوگ ایم پی اے کے ہمارے لوگ بھرتی کریں، میں نے کہا نہیں ہو سکتا. اچھا اب جب آپ یہ گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، جہاں تک وہ اس کو گورنر لگانے کا معاملہ ہے تو وہ ایک فوج ایک ریکمنڈ کر سکتی ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ کسی کو مسلط کرے. سی پیک بہت سیریس چیز ہے. دیکھیے جیسے ہی یہ اگلے سال کے شروع میں یہ وہ ہونے والا ہوگا، آغاز ہوگا، امید ہے 2016 کے آخر تک یہ سڑکیں بن جانی چاہیے، یا کچھ شاید تھوڑا سا زیادہ وقت لے. انڈیا اپنی کوششیں تیز کر دے گا. وہاں ٹیررسٹ تھک چکے ہیں، مصالحت کر رہے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں، میسیجز بھیج رہے ہیں. لیکن بھائی جس آدمی کا جو بھوکے پیٹ کا آدمی ہے اس کو آپ گمراہ کر سکتے ہیں، اس کو پیسے دے سکتے ہیں. ابھی تو لوکلی تو انہیں فائنانسز نہیں مل رہے ہیں علیحدگی پسندوں کو، لیکن باہر سے تو پیسے آ رہے ہیں کہ انڈیا آرام سے بیٹھ جائے گا. اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. کوئی وقت نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس بلوچستان کے لیے، سندھ کے لیے بھی بہت تھوڑا وقت ہے، حالانکہ یہی کرنے کا کام ہے. وہ دیر پہنچے ہیں، وہاں انہوں نے 50 ارب روپے کے ایک منصوبے کا اعلان کیا، اور بھائی ممکن ہے اس کی ضرورت ہی ہو، اچھا ہی شاید کیا ہو، لیکن کوئی فورم ہے جہاں منظوری ہوتی ہے کہ کس طرح ترقیاتی ترجیحات طے ہونی چاہیے. سارا ملک اس پہ ایک اختلافی آواز نہیں اٹھی ہے کہ سول اداروں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ آواز تو امریکہ میں بھی اٹھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ تو ایسی جنرلائزڈ بات ہے کہ ادارے بہتر ہونے چاہیے، یہ امریکہ میں بھی ہوگا. توجہ دینی چاہیے. اچھا ہمارے پروگرام میں پہلے ادارے کیا کرتے ہیں؟ امریکہ میں 9/11 کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا. ہارون رشید صاحب یہی نقطہ آپ نے اس سے پہلے بھی پروگرامز میں اٹھایا ہے کہ سندھ وزیر اعظم چلے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا کے دورے کر لیتے ہیں، لیکن بلوچستان کی طرف نظر کرنا ضروری ہے. سب سے زیادہ اگنور صوبہ تصور کیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس طرف نظر کریں. اب ہم تذکرہ اگر ملکی معاملات کا کر رہے ہیں تو ملکی معاملات میں ایک اہم موڑ آیا. دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کل ہو گئے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کاپی پیسٹ والا معاملہ ہوا. پہلے مرحلے کے نتائج وہی دوسرے مرحلے میں آئے، لیکن جس خبر نے ہیڈ لائن بنائی وہ بدین میں ذوالفقار مرزا کی کامیابی تھی اور پیپلز پارٹی کو پچھاڑنا. لیکن ہارون رشید صاحب، تحریک انصاف کی دال اب کی بار بھی نہیں گلی. نہیں، ان کا تناسب زیادہ ہے کامیابیوں کا. وہ تو وجوہات میں ہم بحث کر چکے ہیں. ایک تو حکومت کے لوگوں کو ووٹ دیا جاتا ہے، اپوزیشن کو کون ووٹ دیتا ہے بلدیاتی الیکشن میں؟ اپنا نون لیگ سب سے بڑی پارٹی تھی 2005 میں، اسے کیا ملا تھا؟ جتنے لوگ جیتے ہیں تحریک انصاف کے اتنے بھی ان کے لوگ نہیں جیتے تھے. سندھ میں یہ بات واضح ہو گئی بالکل پوری طرح سے کہ جہاں کوئی ڈٹ کر کھڑا ہوگا
اور مشکل بنا دے گا دھاندلی کو تو وہ جیت سکتا ہے. پیپلز پارٹی پاپولر نہیں ہے اور کسی نے کام نہیں کیا. نون لیگ نے جہاں ذرا سا بھی کام کیا اس کے لوگ جیتے ہیں. تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ بعض جگہ پہ جیتے ہیں, پہلے مرحلے میں تو نہیں جیتے گئے. کراچی سے اصل اندازہ ہوگا کہ حالات کا رخ کیا ہے, لیکن کام کرنے سے تبدیلی آتی ہے نا. وزیر اعظم صاحب نے تو اس پہ ہاتھ اٹھا رکھا ہے کہ جو چاہیں زرداری صاحب کریں, کیونکہ انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. اب فوج سے معاملات کی نوعیت بھی ایسی ہے اور زرداری صاحب کو بھی وہ ناراض کرتے ہیں. عمران خان سے ویسے ظاہر ہے تصادم ہے اور یہ جاری رہے گا. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ اشارے ملے ہیں تبدیلی کے. میں بدین کے بارے میں ہاں وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی کو ناکام بنایا, یعنی ملک بھر میں کہیں بھی دھاندلی کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے بدین کے بارے میں میں عرض کروں کہ بدین میں ہمیں بالکل ناکام بنایا جا سکتا ہے اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, آپ کے پاس ٹرینڈ لوگ ہوں. ہم نے جو کل سے یہاں پہ ایک پوری بات چل رہی ہے نا, یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ذوالفقار مرزا صاحب نے تنہا ایک فرعون کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے اور اب وہ جناب پوجے جانے کے قابل ہے. بات یہ ہے کہ جو ذوالفقار مرزا صاحب ہے نا, دیکھیں ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں ان کی اپنی, انہوں نے ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے وہ چونکہ بلار آدمی ہے بولتے چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں پر صرف بدین شہر کے اندر جو کچھ کامیابی ہے وہ بھی تنہا ذوالفقار مرزا صاحب کی نہیں ہے. اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, ان دونوں نے مل کے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. وہاں پر تمام لوگ آخری دن تک یہ کہہ رہے تھے اور آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ فنکشنل اور مسلم لیگ نون ذوالفقار مرزا سے پیچھے ہٹتی ہیں تو ان کے بعد یہ 14 سیٹیں نہیں, 14 میں سے 14 نہیں, ان کے پاس شاید 14 میں سے 3 سیٹیں رہ جاتی. اسی طرح اگر آپ ضلع بدین کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی صورتحال اس طرح ہے اور آج بھی جو فگرز اینڈ نمبرز ہیں وہ اسی طرف سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا تنہا کچھ نہیں ہے. بنیادی طور پہ مسلم لیگ فنکشنل نے بدین میں جو ایک اچھا رول پلے کیا ہے اور پی ایم ایل این نے خلاف معمول صدر آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی کو بدین میں ٹینشن دی ہے. اسماعیل راہو, جو اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ گوز ٹو اسماعیل راہو جو وہاں پر ذمہ دار بھی ہیں اور انہوں نے ہی یہ سارا ارینجمنٹ کیا, ذوالفقار مرزا کو بھی ساتھ ملایا, مسلم لیگ فنکشنل کو بھی ملایا اور بیسیکلی اس طرح وہاں بدین کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ کم از کم وقتی طور پر بدل دیا ہے. اچھا ہارون صاحب, ذوالفقار مرزا سراہ چکے ہیں عمران خان کی لیڈرشپ کو, ان کی کوالٹیز کو, اور عمران خان نے بھی مبارکباد دے دی ذوالفقار مرزا کو. کوئی اور نیا سیاسی اتحاد دیکھ رہے ہیں آپ سندھ میں؟ نہیں, وہ ذوالفقار مرزا کی یہ حیثیت نہیں ہے, وہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے ہیں. الیکشن الائنس وہاں کیا ہوگا, وہ پہلے الائنس ہوتا ہے کسی بنیاد پہ, پہلے تو وہ کام کرے عمران خان وہاں پہ اور نون لیگ بھی کام کرے گی. اگلے الیکشن میں نقشہ مختلف ہوگا. لوگ پیپلز پارٹی سے بہت نالاں ہیں. دیکھیے تھر میں لوگ مر جاتے ہیں اور ایسی بے شرمی کے ساتھ اس کا دفاع کیا جاتا ہے کہ لوگ تو مرتے ہی رہتے ہیں. کوئی پانی پہنچانے کی وہاں کوشش نہیں کی گئی. 40-50 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں چاہیے اور کسی بھی جگہ اتنے پیسے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور کرپشن ہے. سندھ ایک ویرانہ ہے. اگر آپ بجٹ کے اعداد و شمار دیکھیں, آبادی کا تناسب دیکھیں تو سندھ کے وسائل کسی بھی صوبے سے زیادہ ہے اور وہاں اپورچونٹی زیادہ ہیں کام کرنے کی. لیکن واٹر بورڈ میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے, کہ الیکٹرک کر رہی ہے, وہاں جائیدادوں کے مسئلے پہ جو ہے ایک تباہی مچی ہوئی ہے, بلڈرز کچھ کر رہے ہیں, منشیات ہے, سمگلنگ ہے, ٹیررزم تو ہے ہی. تو وہ سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہاں تعاون کیا ہے تو آئندہ بھی دوسری جگہوں پہ بھی تعاون کر سکتے تھے. دیکھیے ایک تباہی ہے دیہی سندھ میں, اس قدر غربت ہے, اتنی خوفناک افلاس ہے اور لوگ اس قدر محروم ہیں بنیادی سہولتوں سے. اس طرح وڈیرے اور پولیس کے چنگل میں انہیں رہا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سیاستدان باتیں بہت بناتے ہیں, کام نہیں کرتے. لیکن اب کی بار نتائج نے یہ بھی ثابت کیا حبیب اکرم صاحب, یہ کہ کام نہ کرنے والوں کو گھر بٹھا دیا ووٹنگ کے عمل. اگر ہم اسی بارے میں بات آگے بڑھا لیں, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ دیکھتے رہیے. خبر یہ ہے ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی, اور ذوالفقار مرزا کی کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی نے تو اس کو اس طرح سے لیا کہ یہ ثابت کر دیا ہے ان انتخابات نے کہ دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن تحریک انصاف میاں والی کا انتخاب کیوں ہار گئی حبیب صاحب؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ عنوانوں میں ہاری بھی نہیں ہے جس انداز سے آپ یہ دیکھیے عیسیٰ خیل تو ایک چیز ہے نا. بات یہ ہے کہ میاں والی شہر میں ان کی 13 سیٹیں ہو گئیں
اور اس کے تو بعد اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر اب اپنا چیئرمین بنا سکتے ہیں، اور وہاں پہ میری معلومات کے مطابق آغا حسن مرتضیٰ شاہ صاحب ہیں، وہ وہاں پر بنیں گے۔ اسی طرح بالکل یہ اس طرح کے امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے بھی منتخب کر رکھے تھے، اور ہاں جو البتہ اس کی جو امیدیں بر نہیں آئی وہ ساہیوال میں نہیں آئی۔ ساہیوال شہر میں 12 یوسیز ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اثر و رسوخ بھی رہا ہے، ماضی میں بھی وہاں سے جو الیکشن لڑے اس میں اچھے ووٹ حاصل کیے، لیکن وہاں پر صورتحال ان کی فیور میں نہیں جا سکی۔ وہاں پر پی ایم ایل این نے جسے کہتے ہیں نا کلین سویپ کر دیا۔ اب وہاں پہ چودھری آصف علی صاحب ہیں، وہ آزاد منتخب ہوئے تھے، وہ پروبلی اب ضلع کونسل کے چیئرمین بنیں گے، وہ شہر سے نہیں وہ ضلع سے ہوئے، تو شہر میں بھی ضلع میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا اثر و رسوخ تھا اور شہر میں بھی، تو دونوں جگہ وہاں پر نہیں ہے۔ البتہ چیچا وطنی میں نظر آیا کہ چیچا وطنی میں وہاں پر کی جو میونسپل کارپوریشن ہے، میونسپل کمیٹی معاف کیجیے گا، کہ وہاں پر وہ ان کی حکومت بن جائے گی، بلدیاتی حکومت۔ تو اب یہ ہے کہ اسی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں وہاں پہ چودھری اشفاق صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا، لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جگہ جگہ جہاں نقصان ہوا نا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہاں گروہ بندی، جگہ جگہ گروہ بندی نظر آئی۔ اگر ان کی گروہ بندی نہ ہوتی تو ریزلٹس اس سے اچھے ہوتے۔ اب آپ کو میں تھوڑی سی سٹیٹسٹک سرچ کر دوں کہ پی ایم ایل این نے اب تک پنجاب میں 41% سیٹیں لی ہیں، اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اونلی 13%۔ یعنی اب آپ یہ جو سچویشن ہے یہ بہتر ہو سکتی تھی اگر پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی اختلافات ہوتے، اگر اختلافات ختم کر دیے جاتے اور خان صاحب کا ذرا تھوڑا سا نیچے تک رابطہ ہو جاتا تو پرابلی یہ صورتحال نہ بنتی۔ ہارون صاحب آپ بھی اتفاق کریں گے، جیسے چیئرمین بھی کہتے ہیں تحریک انصاف کے کہ پارٹی میں جنون ہے، ڈسپلن نہیں ہے، کب آئے گا ڈسپلن؟ تیسرے مرحلے سے پہلے دیکھ سکیں گے ہم؟ ڈسپلن لانے سے آتا ہے نا، خود بخود تو نہیں آ جائے گا نا، کوئی درخت پہ پھل تو نہیں ہے جو لگ جائے گا، اس کے لیے کوشش کریں گے تو ڈسپلن قائم ہو جائے گا۔ وہ شروع میں زیادہ آسان ہوتا ہے، بعد میں مشکل ہوتا ہے۔ آج انہیں اس کی ایفرٹ شروع کریں تو 1.5-2 سال میں جا کے اس کے پورے نتائج نکلیں گے، بتدریج چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن کوشش کرنی پڑے گی۔ اچھا، یعنی یہی نتائج ہم تیسرے مرحلے سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کراچی کی اگر خصوصاً بات کر لیں ہارون صاحب؟ میرا خیال ہے کراچی میں کہہ نہیں سکتا، میں گیا نہیں ہوں ان دنوں کراچی، تھوڑی سی سچویشن مختلف ہوگی، اس لیے کہ آزادی تو نہیں ہوگی ایم کیو ایم کو دھاندلی کرنے کی جو ہمیشہ وہ کرتی رہی ہے، منمانی کرتی تھی، اس طرح کی سچویشن تو اب نہیں ہوگی، تو اب حقیقی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اس کے باوجود ایم کیو ایم جیتی ہے تو ایک جینون فتح ہوگی اس کی۔ چلیں، یہ تو تیسرے مرحلے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اس کے بعد مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے وضع کرنے کے سلسلے میں جو مقامی سطح پر رہنما ہیں، سربراہ ہیں، میئرز ہیں، ان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اگر ہم گفتگو کو ایک اور طرف لے کر جائیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان، انہوں نے ایک تازہ انٹرویو دیا غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے بن نہ سکی اور سیاست میں وہ دلچسپی نہیں رکھتی، اس کے باوجود ان پر یہ الزامات کہ وہ سیاست میں آنا چاہتی تھیں اور عمران خان نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ریحام خان صاحبہ بڑی محترم خاتون ہیں، لیکن پروبیبلی اب انہوں نے کسی وجہ سے یہ اپنا موقف جو ہے اس کا اظہار کیا، اور یوں کیا، انہیں اس کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ ان کی سیاست میں کبھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب تک ریحام خان صاحبہ خان صاحب کی حوالے عقد میں رہیں، ان کی بیوی رہیں، اس وقت تک ہم یہ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہے کہ ان کے ہر ایکشن سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ سیاست میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ وہ سیاست میں انہوں نے تمام تر ایسی چیزیں کی جو سیاست میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار تھی۔ لاہور میں وہ تشریف لائیں، لاہور کی بعض مجالس میں انہوں نے ایسے جملے کہے جو جب خان صاحب تک رپورٹ ہوئے تو خان صاحب نے ان کا برا منایا۔ انہوں نے پشاور میں ایسے جملے کہے جن کی وجہ سے خان صاحب کو برا لگا۔ انہوں نے پارٹی کے کچھ لوگوں سے ایسی باتیں کی کہ جو سیاسی نوعیت کی تھی اور وہ سیاست میں اپنی ڈکٹیشن چاہتی تھی پارٹی کی حد تک۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے بیان دینے سے تو یہ صورتحال ریورس نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو بیان دے رہی ہیں وہ ان کی انٹینشن کا اظہار ہے، ان کا جو ماضی ہے اس پرٹیکولر حوالے سے وہ مختلف ہے۔ ہارون صاحب، عمران خان صاحب تو یاد کرتے ہیں ریحام خان کو اچھے الفاظ میں، آج بھی انہوں نے تذکرہ کیا اسٹریٹ چلڈرن کی جب بات ہوئی، اور انہوں نے ریحام کے معاملے میں کبھی نیگیٹیوٹی کا اظہار نہیں کیا، لیکن جو انٹرویوز آ رہے ہیں کبھی لب کشائی کریں گے عمران خان اس معاملے پر؟ میں خیال نہ کریں تو بہتر ہے، ممکن ہے اگر کبھی تنگ آ جائیں تو، اس لیے ریحام خان بہت بچگانہ باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھیے، ان کے ساتھ زیادتی ضرور ہوئی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، یہ کہا گیا زہر دینا چاہتی تھیں، یہ کہا گیا وہ سیکورٹی رسک تھیں اور یہ کرتی تھی اور لوگوں سے پیسے لیتی تھی، اور یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اس میں زیادہ تر مبالغہ ہے، بعض چیزیں تو سرے سے ہے ہی نہیں، زہر دینے کی مطلب بات جو ہے یہ سیکورٹی رسک ہونے کی اس طرح کی وہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے موقف کو، وہ کبھی جرنلسٹ تو رہی نہیں، یہاں کچھ عرصہ وہ انہوں نے
اینکر کا کام کیا، اس میں بھی وہ بہت نمایاں نہیں ہو سکی. انہیں ایک مشیر کی ضرورت ہے جو انہیں بتائے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. اور اگر میں نے اس پہ ایک طویل کالم لکھا ہے، کل چھپ جائے گا صبح، کہ اگر انہیں بات کرنی ہے تو لارجر پرسپیکٹو میں کریں، ایک دفعہ کریں، کتاب کی صورت میں کریں یا بہت طویل مضمون کی صورت میں کریں. انٹرویو کوئی اچھا فارمیٹ نہیں ہوتا اس طرح کی چیزوں کے لیے. اس میں اخبار نویس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ اجاگر کرنا چاہتا ہے، یہ انہیں فہم ہونا چاہیے. اور اگر وہ کتاب لکھیں لارجر پرسپیکٹو میں پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے، اس میں عمران خان کا رول کیا ہے، تحریک انصاف میں مسائل کیا ہے، اور اس میں کچھ ذاتی واقعات کا بھی حوالہ دیں شائستگی کے ساتھ، تو ان کے سارے مقاصد اس سے شاید حاصل ہو جائیں اگر وہ اس کو سلیقے سے کریں. مگر وہ جو اخبار نویسوں کو انٹرویو دے رہی ہیں اس میں ان کا موقع بدلتا بھی رہتا ہے، اور بعض باتیں بہت ہی مثلاً تعویذ کا کیا رونا ہے، تعویذ سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ جادو سے نقصان ہو سکتا ہے نہ فائدہ ہو سکتا ہے. ہارون صاحب ہر انٹرویو میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ رکھتی ہیں، شاید وہ یہ جانتی ہیں کہ جتنا سٹوری میں سسپینس ہوگا یا ٹویسٹ ہوگا سٹوری اتنی انٹرسٹنگ رہے گی. اور کارئی کا سٹوری نندی پور کی میں آپ کو اس سے انہیں حاصل کیا ہوگا؟ نندی پور میں کے جو معاملات تھے بڑے خراب تھے، اس سے انہیں حاصل کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نندی پور کا جو ڈیلے ہے اس کی ذمہ داروں کا تعین کیا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم انہیں ذرا کٹہرے تک بھی لے کے آئیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حکومت کے اوپر الزامات دفاع کر سکیں. بہت شکریہ ابی اکرم صاحب، ہارون رشید صاحب، آپ کے وقت کا. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے فی امان اللہ.